कराची से मुल्तान जाने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस और ओडेरो लाल स्टेशन के करीब पट्टी से उतर गई। अप और डाउन मेन लाइन ब्लॉक। अंदरूनी मुल्क से कराची आने वाली ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। शदीद सर्दी में ख़वातीन बुजुर्ग मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना। 2 हफ्ते के दौरान कराची डिवीज़न रेलवे में तीसरी ट्रेन पट्टी से उतरी है। बानी पीटीआई से मुलाकात का मामला। स्पीकर को देखना है, वो बैरून मुल्क हैं, वापस आएंगे तो देख लेंगे। बानी से मुलाकात और तहरीरी मुतालबात देने में कोई हरज नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात ना होने की वजह बता दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए कहा, मुलाकात में 2-3 दिन लग जाते हैं तो कौन सा गलत काम हो गया। मुज़ाकरात शुरू होते ही बानी पीटीआई ने सख्त बयान दे दिया। ऐसा लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, आखिर में बैठकर ही मामला तय होने हैं, सड़कों पर कुछ नहीं होना। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के बयान पर हुकूमत ओवर रिएक्ट कर रही है। बयान में निज़ाम को ब्लेम किया है, किसी शख्स को नहीं। मुज़ाकरात की आड़ में हमें बंद गली में छोड़ने का मंसूबा है। हुकूमत अब ताख़ीरी हरबे करके हमें बंद गली की तरफ धकेल रही है। कल बानी पीटीआई से मंसूब जो ट्वीट सामने आए हैं उनमें उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसके बाद ये कोई एक ला हासिल एक्सरसाइज होगी। ये मुज़ाकरात जो हैं उनकी कल की जो गुफ्तगू है उससे जो चांसेस थे इस सक्सेस के, इस मुज़ाकरात के, वो चांसेस भी जो इनकी स्टेटमेंट्स हैं उनकी वजह से वो पॉसिबिलिटीज नहीं रही। बानी पीटीआई के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमानी हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बानी पीटीआई की गुफ्तगू के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान खत्म हो गया। वो अमरीका की नई इंतजामिया से एनआरओ मांग रहे हैं। बानी से मुलाकात नहीं तो मुज़ाकरात भी नहीं, पीटीआई ने शर्त लगा दी। बानी से मुलाकात ना होने पर पीटीआई कमेटी ने हुकूमत की संजीदगी पर सवाल उठा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, तीसरी मीटिंग तब होगी जब बानी से मिलने देंगे। बानी की रिहाई डील नहीं, कानूनी तरीके से चाहते हैं। शेख वक़ास अकरम बोले, अदालत तक रसाई ना मिली तो अगली मीटिंग की नौबत ही नहीं आएगी। उमर अयूब ने कहा, बानी से आज़ादाना माहौल में मुलाकात कराई जाए। हुकूमत ने वादा किया था कि ताउन करेंगे। आज 7 जनवरी हो चुकी, अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। शिबली फराज ने हुकूमत को 3-4 महीने का मेहमान करार दे दिया। कराते वो 1.5 लाख का शिकार हो गए। ये दुरुस्त नहीं है। आखिरी जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें फैसला हुआ था कि पीटीआई की डेलीगेशन ने जाके खान साहब के साथ एक और मुलाकात भी करनी है। उसके बाद वो चार्टर ऑफ डिमांड बनाएंगे इन राइटिंग, वो अगली मीटिंग में देंगे। वो जैसे ही उनकी वो मुलाकात हो जाती है और वो बना लेते हैं तो अगले हफ्ते में बैठ जाएंगे। हुकूमती कमेटी की मुज़ाकरात में डेडलॉक की तरतीब। कमेटी रुकन सैयद नबीद कमर कहते हैं, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार नहीं, पीटीआई वफ्द की बानी से मुलाकात होगी। चार्टर ऑफ डिमांड तहरीरी शक्ल में आ जाता है तो मुज़ाकरात के लिए बैठ जाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर इत्तलात अतातारु कहते हैं, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात मस्बत चल रही हैं, बातचीत से रास्ते खुलते हैं। तनकीद सियासी क़यादत पर करें, दिफाई इदारों पर नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कहना है, मुज़ाकरात की आड़ में जराइम का सबसे बड़ा नाक़िद मेरा घर जलाना किसी का सियासी हक नहीं हो सकता। 9 मई के मनसूबा साजों को सजा मिलनी चाहिए। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए स्पीकर ऑफिस तहरीक इंसाफ के जवाब का मुंतज़िर। हमारा भाई 1.5 साल से वो जेल में बैठे हुए। क्या बैकडोर अगर करना होता तो उनको पहले दिन नहीं कर देना चाहिए था कि मेरे सामने 200 केसों का पहाड़ है, मैं डील करता हूँ बैकडोर पे। बनी डाला था, मेरे ख्याल में ऑफर आया, वो कह रहे थे अली में गन्नापुर से लेकर आए थे। बानी के पास हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लाए। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, लेकिन बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम कहती हैं, 1.5 साल जेल में रखकर अब क्या हाउस अरेस्ट रखेंगे। मुज़ाकरात करने वाले संजीदा नहीं, संजीदा होते तो कमेटी की मुलाकात करा देते। बानी पीटीआई ने कहा कि पहले ये संजीदगी दिखाएं, फिर दीगर मुतालबात पर बात होगी। बिजली सस्ती करने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा।
بجلی کی قیمت کم کرانے کے آپشنز پر تیزی سے آگے بڑھنا ہوگا۔ قیمت کم نہیں ہوگی تو صنعت، زراعت اور ایکسپورٹ ترقی نہیں کرے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بتایا متحدہ عرب امارات نے $2 ارب قرض کی تجدید کر دی۔ اماراتی صدر سے کہا اگر کچھ $1 بلین کی سرمایہ کاری ہو جائے تو اچھا ہے۔ انہوں نے کہا آپ پر $2 ارب واجب الادا ہیں، $2 ارب قرض کی تجدید کر دیتے ہیں۔ قرض کی تجدید انہوں نے خود کر دی، میں نے نہیں کہا تھا۔ معاشی سفارتکاری کے ثمرات آ رہی ہیں، وہ دن دور نہیں جب ہم خوشحال قوم ہوں گے۔ لوئر کرم میں امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی مضمون حرکت کی گئی، معاہدہ سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز حکومت میں بجلی مہنگی ہونے کے ریکارڈ ٹوٹ گئے، تفصیلات سامنے آ گئیں۔ صرف 2.5 سال میں بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ $22.53 تک ریکارڈ اضافہ ہوا۔ فی یونٹ $3.23 کا مستقل سرچارج الگ سے عائد کیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کے دور میں بجلی کبھی اتنی مہنگی نہیں ہوئی۔ جولائی تا اکتوبر 2022 فی یونٹ $7.91 اضافہ کیا گیا۔ جولائی 2023 میں بجلی پھر $7.5 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی، $3.23 سرچارج الگ سے لگایا گیا۔ جولائی 2024 میں پھر فی یونٹ $7.12 کا اضافہ کیا۔ صارفین پر سہ ماہی اور ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں الگ سے بوجھ ڈالنے کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ شہباز حکومت کے اب بجلی ٹیرف میں کمی کے لیے مختلف آپشنز پر غور، آئی پی پیز معاہدے ختم یا تبدیل ہونے کا فائدہ، ٹیرف میں دینے کی تجویز، بجلی بلوں میں ٹیکسز کا بھی جائزہ۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے 3 جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ 3 مختلف کارروائیوں میں 19 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کرک میں آپریشن کے دوران لانس حوالدار عباس علی، نائک محمد نذیر اور نائک محمد عثمان شہید ہو گئے۔ جھڑپ میں 3 خارجی مارے گئے۔ پشاور کے نباہی علاقے متنی میں انٹیلیجنس بیس آپریشن میں 8 خارجی ہلاک ہو گئے۔ محمد میں بھی سیکیورٹی فورسز نے 8 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید جوانوں کو خراج عقیدت، دہشت گردوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو شاباش دی۔ ضلع کرم میں اشیاء خورنوش کی فراہمی بحال نہ ہو سکی۔ مندوری میں دھرنا ختم کرانے کے لیے ضلع انتظامیہ اور گرینڈ جرگہ ممبران کے مائدین سے مذاکرات، آج ٹویل میں دوبارہ بات چیت ہوگی۔ مذاکرات کی کامیابی پر امدادی سامان کے ٹرک پارا چنار کے لیے روانہ ہوں گے۔ مشیر اطلاعات بریشی صاحب کہتے ہیں مرکزی شاہراہ محفوظ بنا کر قافلہ جلد روانہ کیا جائے گا۔ ایپکس کمیٹی فیصلے کی روشنی میں چوکیاں اور سیکیورٹی مزید بڑھائی جائے گی۔ شرپسندوں کا سفایہ کر کے کرم کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کی زیر صدارت فل ہاؤس کمیٹی کا اجلاس، اپوزیشن لیڈر سمیت 45 ایم پی ایس کی شرکت۔ علی امین گنڈاپور نے کہا منتخب ایوان کرم میں امن کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ سفارشات وفاقی حکومت کو بھی بھجوائیں گے تاکہ کرم میں پائیدار امن قائم ہو۔ نو منتخب امریکی صدر کی مشرق وسطی کو جہنم بنانے کی دھمکی، ڈونلڈ ٹرمپ نے خطاب میں کہا حماس نے 20 جنوری تک یرغمالیوں کو رہا نہ کیا تو جہنم جیسی صورتحال کر دوں گا۔ اسرائیلی یرغمالی رہا ہونے چاہیے ورنہ حماس کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جو بائیڈن افغانستان، روس اور شام کے بحرانوں سے نمٹنے میں ناکام رہے۔ افغانستان میں اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان چھوڑا گیا۔ 20 جنوری کو حلف اٹھاتے ہیں کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو معاف کر دوں گا۔ پنجاب کے اسپتالوں میں 2.5 کروڑ کی انسولین چوری ہو گئی۔ صوبے میں صحت کی سہولتوں سے خوش نہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کا مریم نواز کلینک کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پچھلے دور میں مفت ادویات بند ہوئیں، کینسر کے مریض بھی سڑکوں پر آ گئے تھے، کینسر کے مریضوں کی مفت دوا بحال کر دی۔ خیبر پختونخوا سے پنجاب میں در اندازی بھی بڑا چیلنج ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبائی اپیکس کمیٹی اجلاس سے خطاب میں کہا ہر پرامن پاکستانی کے لیے پنجاب کے دروازے کھلے ہیں، شرپسندوں اور دہشت گردوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ پرتشدد ہجوم کے لیے خصوصی فورس کو بہترین ٹریننگ اور حفاظتی آلات دے رہی ہیں۔
چیمپئنز ٹرافی کے پرامن انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے. ٹیموں کی حفاظت کے لیے بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائیں گے. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے کہا سیکیورٹی کے لیے حکومت پنجاب کی غیر مشروط سپورٹ قابل قدر ہے. اقلیتوں سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات اور رویہ قابل تحسین ہے. اجلاس میں سینیٹر پرویز رشید، سینئر وزیر مریم اورنگزیب، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام کی شرکت. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار. ذرائع کا کہنا ہے نائب وزیر اعظم ساگدار کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے ملاقات. پیپلز پارٹی کے تحفظات اور مطالبات پر گفتگو. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے کے انعقاد پر بھی غور. پی پی قیادت کا نائب وزیر اعظم سے تحریری معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا مطالبہ. اسحاق نے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرائی. مشاورت کے لیے جنوری کے دوسرے ہفتے تک مہلت مانگی. ذرائع نے بتایا فریقین کے درمیان معاملات تاحال طے نہ ہو سکے. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولہ مذاکرات کی کامیابی میں رکاوٹ ہے. سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں کے کیس کی سماعت. جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے آئین میں اختیارات کی تقسیم واضح ہے. ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا. قانونی فورم کے ہوتے ہوئے ایگزیکٹو خود کیسے جج بن سکتا ہے؟ اس پر وکیل وزارت دفاع خواجہ حارث نے کہا کہ آپ کی بات درست ہے. جسٹس محمد علی مظہر نے کہا اگر شہری آرمی ایکٹ میں درج جرم کا مرتکب ہوا تو ٹرائل ہوگا. صرف چوکی کے باہر کھڑے ہونے پر تو شہری کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. جسٹس مسرت ہلالی نے کہا اختیارات کو وسیع کر کے سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے. جسٹس امیر الدین خان کی خواجہ حارث کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. آج بھی صرف فوجی عدالتوں کا کیس ہی سنا جائے گا. کراچی میں سی ٹی ڈی اہلکاروں کی جانب سے شہری کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ. انچارج سی ٹی ڈی ڈی ایس پی راجہ عمر خطاب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. راجہ عمر خطاب 15 سال سے سی ٹی ڈی میں تعینات تھے. ڈی ایس پی ایس پی راجہ فاروق یونس بھی فارغ. ڈکیتی کے کیس میں مزید 4 ملزمان گرفتار. ایس ایس پی انیل حیدر کا کہنا ہے ملزمان میں ایک سی ٹی ڈی اور ایک سی پیک پر مامور اہلکار شامل ہے. کیس کا مرکزی ملزم سی ٹی ڈی اہلکار علی رضا اور 6 دیگر فرار ہیں. اہلکاروں نے شہری کے اکاؤنٹ سے تقریباً 9.5 کروڑ روپے ٹرانسفر کرائے تھے. اختیارات کے ناجائز استعمال اور خاتون سے زیادتی کے الزام پر ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم ونگ ایف آئی اے ہمایوں سندھی کو عہدے سے برطرف کر دیا. کراچی میں ایف آئی سائبر کرائم ونگ کا غیر قانونی کال سینٹر پر چھاپا. غیر ملکی بینک سے نمائندے بن کر شہریوں سے رقم بٹورنے والے کال سینٹر مالک سمیت 6 ملزمان گرفتار. ملزمان غیر ملکیوں کے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈز کا ڈیٹا چوری میں ملوث ہیں. فراڈ کے لیے استعمال ہونے والے الیکٹرانک آلات اور گیجٹس ضبط. میرے ہٹنے سے معاملہ حل ہو جاتا ہے تو استعفیٰ دے دیتا ہوں. کراچی میں مسئلہ گٹر کے ڈھکن لگانے کا نہیں چوری کا ہے. گٹر کے ڈھکن بکتے ہیں، پولیس کو معاملہ دیکھنا ہوگا. میئر کراچی مرتضی وہاب کے 11 آور میں گفتگو. کہا بڑے افسران کی معطلی تک معاملات آگے ایسے ہی چلیں گے. یونان کشتی حادثہ. فیصل آباد ایئرپورٹ پر تعینات ایف آئی اے امیگریشن شفٹ انچارج سمیت 16 اہلکار گرفتار. اسپیشل جج نے تمام ملزمان کو جیل بھیج دیا. ایف آئی اے کہنا ہے نامزد 2 خواتین اہلکار سب انسپیکٹر شمائلہ اور کانسٹیبل انیلا کو گرفتار نہیں کیا گیا. اہلکاروں نے 4 مسافروں کی غیر قانونی کلیئرنس کے لیے ایجنٹ سے 1 لاکھ روپے رشوت لی. کشمیر کی پرکیف وادیاں. گلگت بلتستان کے فلک بوس پہاڑ، بلوچستان کے میدان، مری کے کوہسار اور ساحلی شہر کراچی، ہر جگہ سردی نے اپنا رنگ جما دیا. کہیں برف باری تو کہیں یک بستہ ہوائیں لہو جمانے لگیں. مہاسیرا میں برف باری، ناران میں درجہ حرارت -11، قاغان میں -8 اور شگران میں -3 تک گر گیا. قلات میں پارہ -10، زیارت میں -9، کوئٹہ میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں ٹھنڈی ہواؤں نے شہریوں پر کپکپی طاری کر دی. کم سے کم درجہ حرارت 6 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. تبت 7.1 شدت کے زلزلے سے لرز اٹھا، کئی عمارتیں گر گئیں.
126 افراد ہلاک، 130 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق زلزلے کے جھٹکے نیپال اور بھارت کے شمال مشرقی علاقوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز چین میں ٹنگری کاؤنٹی میں 10 کلومیٹر زیر زمین تھا۔ صدر آصف علی زرداری کا قیمتی جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا دکھ کی اس گھڑی میں ہمدردیاں چینی حکومت، عوام اور زلزلہ متاثرین کے ساتھ ہیں۔ چینی بھائیوں اور بہنوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے، 24 گھنٹوں میں بچوں سمیت مزید 31 فلسطینی شہید ہو گئے۔ تمام سہولتوں سے محروم مظلوم فلسطینیوں سردی سے ٹھٹرنے لگے۔ شدید سردی کے باعث ایک اور بچہ جان سے گیا۔ 2 ہفتوں میں ٹھنڈ سے مرنے والے بچوں کی تعداد 8 ہو گئی۔ بچوں کی اموات پر اقوام متحدہ کا گہری تشویش کا اظہار، کہا لوگوں کو سردی سے تحفظ کی اشیاء دی جائیں تو یہ اموات روکی جا سکتی ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کی ڈرافٹنگ کا مقام اور تاریخ تبدیل۔ ڈرافٹنگ 13 جنوری کو گوادر کے بجائے حضوری باغ لاہور میں ہوگی۔ پلیئر ڈرافٹ کی تقریب کو لاجسٹک چیلنجز کے باعث منتقل کیا گیا۔ پی ایس ایل ٹرافی ٹور کے روٹ میں گوادر اہم مقام کے طور پر شامل ہو گیا۔ انٹرنیشنل سٹار ڈیوڈ وارنر، ٹم ساؤتھی، جیسن رائے، مارک چیمپئن، شان ایبٹ، ڈیرل مچل پلاٹینم کیٹیگری میں شامل کر لیا گیا۔ سیزن 10 8 اپریل سے 19 مئی تک ہوگا۔